बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं तो ये है एजेंसी थ्योरी। हम ये देखना चाह रहे हैं, जब जैसे हमने डिस्कशन की थी कि जो गवर्नेंस है, और फिर उसके बाद हमने कॉरपोरेट गवर्नेंस को देखा कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर डायरेक्टर्स हैं, फिर मैनेजमेंट है, और जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो डायरेक्टर से भी ऊपर हैं। हम पहले ये डिस्कशन करते आए कि जो बिजनेसेस हैं मुख्तलिफ टाइप्स के हैं, और सब के सब बिजनेस को हम कारपोरेशन भी नहीं कहते, जिस तरह हमने कारपोरेशन के अंदर पढ़ा था। बिजनेस जब तक इंसान खुद करता है या शेयर होल्डर खुद चलाते हैं, छोटे से बिजनेस जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप आप कहते हैं, तो उसमें मैनेजमेंट के इश्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि सब कुछ एक आदमी ने अपना बिजनेस चलाना है तो वो खुद ही चलाता है। ताहम जब कारपोरेशन की बात आती है या कारपोरेट सेक्टर की बात आती है, तो यहाँ सारे मामलात ओनरशिप ने खुद नहीं चलाने होते। ओनरशिप फिर जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ये सारे उमूर किसी और पार्टी को हवाले करने पड़ते हैं। तो जो दूसरी पार्टी जिसे हम मैनेजमेंट का नाम देते हैं, या पूरी की पूरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर आप बीओडीज को शामिल कर लें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी, वो भी तो एक अलग बॉडी, और फिर बीओडी मैनेजमेंट की सिलेक्शन करती है। तो ये जो बीओडीज हैं ये कौन है? हम जब अपने शरई कवानीन में या कारपोरेट लॉ कह लीजिए, कमर्शियल दूसरा लॉ, ब्रिटिश लॉ कह लीजिए, जब इसको हम देखते हैं तो वाज़ेह हो जाता है कि ये एजेंसी के तौर पे आते हैं, एजेंट की कैपेसिटी में आते हैं। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट का कॉन्सेप्ट आता है, यानी जिसे आपने इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में असील और वकील का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, या आपने इस्लामिक लॉ ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में वकाला का तस्वर जिसे हम कहते हैं आपने पढ़ा होगा। एक असील होता है और एक वकील होता है। असील को हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल है, और वकील को हम कहते हैं कि ये एजेंट है। जब तक मालिक अपना बिजनेस खुद चलाए, उसमें उसके लिए रिस्क ऑफ लॉस तो मौजूद रहता है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट का भी उसे सामना रहता है, लेकिन वहां पर जो ट्रस्ट का वाला इशू है वो प्रॉब्लम उसमें फेस करना नहीं पड़ता उसे अपने बिजनेस के चलाने की, क्योंकि उसने खुद ही चला रहा है। लेकिन जब बात आती है एजेंसी की कि एजेंसी चलाएगी, तो वहां पर जो ट्रस्ट डेफिसिट का तस्वर है वो आ जाता है, और ये हर प्रिंसिपल एजेंट के दरमियान ये प्रॉब्लम आएगा कि भी मैंने जिसको कहा कि मेरा काम करे एजेंसी के तौर पर, साफ ज़ाहिर है जब वो एजेंट होगा तो या तो मैं उसको सैलरी दूंगा या उसको उसका कमीशन दूंगा, तो वो ठीक भी काम करेगा कि नहीं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। इन सारे उमूर का ख्याल रखने के लिए आपको उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है। तो बुनियादी तौर पर जो मैनेजमेंट है या मैनेजर्स हैं, ये सारे के सारे एजेंट हैं। इनके ऊपर नज़र रखने के लिए फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, बीओडीज लगाने पड़ेंगे। बीओडीज उन पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ऑडिट आएगा, ऑडिट की जिम्मेदारी आएगी कि ऑडिट आए, और ऑडिट भी कोई अंदर से नहीं बाहर से ऑडिट आएगा, और वो ऑडिट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी बाहर की कंपनी को हायर करेंगे, आए जी इस कंपनी, हमारी जो कंपनी चल रही है इसके बिजनेस का ख्याल रखें और हमें बताएं कि ये ठीक चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। वो आकर फिर ऑडिट करते हैं। बात समझ में आ रही है भी सबको? जी सर। तो
इसका मतलब है कि भी जब हम कारपोरेट सेक्टर की तरफ आते हैं, खा वो इस्लामिक फाइनेंस की तरफ हो या वो कन्वेंशनल फाइनेंस की तरफ हो, तो कारपोरेट सेक्टर में प्रिंसिपल एजेंट थियरी में जब भी प्रिंसिपल एजेंट थियरी का तस्वर आएगा तो वह यहाँ पर यह तस्वर ज़रूर आएगा कि भी ट्रस्ट का इशू है, क्योंकि जो मालिक है वो हमेशा डाउटफुल रहता है, स्केप्टिकल रहता है, वो डाउटफुल रहता है कि भाई ये काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये यूं समझ लो कि आदमी बड़ा सोचता है कि भाई बिजनेस मेरा है, जब ये मैंने इसको हायर किया था तो इसके पास कुछ भी नहीं था, अब इसके पास अचानक से गाड़ी आ गई है, तो मालिक क्या सोचेगा? मालिक तो यही सोचेगा भी कि मेरे बिजनेस में तो ये 2 नंबरी नहीं कर रहा। तो इसलिए प्रिंसिपल एजेंट के दरमियान ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो हम जरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एजेंसी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और साथ साथ में आपको, चूंकि ये सारा का सारा प्योर है कन्वेंशनल थ्योरी के ऊपर जो बुक्स हैं, देखें 2 तरह के काम होते हैं। एक वो जो इंसान के अपने मौजूद हुए बगैर वो हो ही नहीं सकते, इंसान की अपनी एक्शंस के बगैर उन कामों को सर अंजाम नहीं दिया जा सकता। और कुछ काम वो होते हैं कि जो काम सर अंजाम तो हो जाते हैं इंसान के बगैर, हो जाते हैं, तो फिर एजेंसी सिर्फ उन कामों में आप की जा सकती है जो काम इंसान की मौजूदगी के बगैर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह लें इबादत है, अब ये नहीं कह सकता माज जो है अदनान को, यार मैं थका हुआ, मेरी तरफ से इशा की नमाज पढ़ लेना, तो मेरे एजेंट की कैपेसिटी में ये नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो उमूर हैं जिनमें इंसान का अपना होना, इंसान को फांसी से लग जाए, बंदा कहे यार मेरी जगह पे तू फांसी चढ़ जा, तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के अपने होने के साथ वाबस्ता है, तो उन उमूर में आप एजेंसी नहीं कर सकते। और ये एक प्रिंसिपल याद रख ले, यही वाला, जिस तरह अदरान कह रहा था कि भी सेल में इस तरह जवाब नहीं, इसका जवाब इसी तरह दिया जाता है कि सिर्फ उन कामों में एजेंसी हो सकती है जिसमें इंसान का अपना होना ज़रूरी ना हो, बस जवाब आ जाता है फिर उसी में। जिस तरह सेल परचेज इंसान का अपना होना ज़रूरी नहीं, काम करना, मेरा बिजनेस चला दो, इंसान का अपना होना ज़रूरी नहीं, इस्लामिक लॉ ये कहता है इस बारे में। अच्छा, एजेंसी, एजेंसी इज आपको पेज, एजेंसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस as the directors, managers are often acting as agents for their owners. Corporate governance framework aim to ensure directors, managers fulfill their responsibilities as agents by requiring disclosure and suggesting they be rewarded on the basis of performance. साहब से जब वकील को रखा जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि भाई तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो हम तुम्हें अच्छी चीज, अच्छा इनाम देंगे, हम आपको बोनस देंगे। एजेंसी रिलेशनशिप इज ए कॉन्ट्रैक्ट under which one or more persons, the principals, engage another person, the agent, to perform some service on their behalf that involves delegating some decision making authority to the agent. डेलीगेटिंग का मतलब होता है किसी को देना, पावर देना, किसी को कोई इख्तियार देना, और सब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यानी कि वो फैसला करने की अथॉरिटी उसको दी जाती है, तो हम कहते हैं कि ये एजेंसी है। देखिए शेयर होल्डर्स जो हैं वो ओनर हैं, एक भी हो सकता है बंदा ओनर, और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारे होंगे तो मतलब है शेयर होल्डर्स हैं। उन शेयर होल्डर्स ने मिलकर किसी को अपना वकील बनाया, और उसको वकील बनाने का क्या मतलब है कि उसको इख्तियारात जो है उन्होंने अपने इख्तियारात डेलीगेट किए, यानी हम कौन सा बिजनेस हमने करना है नहीं करना है ये कौन डिसाइड करेगा, ये ओनर ने करना था, लेकिन ओनर कहता है चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास तजर्बा नहीं है, तो मैं एक ऐसे बंदे को हायर कर लूँ जिसके पास तजर्बा है, तो वो उसको इख्तियार दे देता है, भाई ये फैसले जो मैं कर सकता हूँ ये फैसले तुम ले सकते हो, तो उसे ये इसे कहते हैं कि डेलीगेशन ऑफ पावर है, तो वो उसे अपना इख्तियार डेलीगेट कर रहा होता है बुनियादी तौर पर। अच्छा, देयर आर
a number of specific types of agent, यानी बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ अक़साम है एजेंट्स की. These have either evolved in a particular traits, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ख़ास किस्म की तिजारत में काम करते हैं, और developed in response to specific commercial needs, या जैसे जैसे तिजारती ज़रूरियात बढ़ती जाती हैं तो उसके मुताबिक वो एजेंट बनते हैं. इसी तरह एग्जाम्पल्स इंक्लूड फैक्टर्स, ब्रोकर्स, स्टेट एजेंट्स, बैंकर्स एंड ऑक्शनर्स. ये सारे के सारे एजेंट्स होते हैं. ब्रोकरेज, जिस तरह के स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स अलग होते हैं कि भाई एक आदमी अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है और उसको पता नहीं कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, तो वो फिर वो ब्रोकर्स का सहारा लेता है कि भाई जाओ. इसी तरह रियल स्टेट एजेंट्स होते हैं, हमने कोई चीज़ प्लॉट ख़रीदना हो तो हम स्टेट एजेंट्स के पास ही जाते हैं. इसी तरह बैंकिंग सेक्टर, ये सारे के सारे ये एजेंसी की एग्जांपल्स हैं. अच्छा, फिर है कि भी एजेंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर रिलेशनशिप इज डिस्कस्ड. हम आगे चल के जिसको बयान करेंगे वो है डायरेक्टर शेयर होल्डर रिलेशनशिप. However, there are many other types of agency relationships. Corporate governance guidance is concerned with the shareholder auditor agency relationship as well as shareholder manager relationship. देखें, एक चीज़ आपको क्लियर कर लेनी चाहिए कि जब हम यहाँ पर थोड़ा सा ये हम कहते हैं कि ये हैं शेयर होल्डर्स. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और ये है मैनेजमेंट. अब ये तरतीब इस तरह है. शेयर होल्डर बीओडीज को हायर करेंगे. शेयर होल्डर मिल के जो बॉडी बनाएंगे उसको हम कहते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम फिर ये होता है कि वो उन्होंने बुनियादी तौर पर सारा का सारा बिजनेस की देखभाल इन्होंने करनी है. ये बीओडीज हैं, डिसीजन लेंगे. तो ये बीओडीज डायरेक्ट इनका रिलेशनशिप है शेयर होल्डर्स के साथ. अच्छा, फिर उसके बाद आगे जो मैनेजमेंट की हायरिंग है या मैनेजमेंट का जो इशू है वो सारा का सारा है बीओडीज का काम. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ये फिर हायर करते हैं मैनेजमेंट को. तो हमें यहाँ पर दो तरह के रिलेशनशिप नज़र आते हैं. जिस तरह हमने कह दिया कि भाई एजेंसी का इनका आपस में ताल्लुक है. शेयर होल्डर के एजेंट हैं बीओडीज. अच्छा, फिर मैनेजमेंट वकील है बीओडीज की. तो ये आपस में चूँकि साफ है बीओडीज फिर इनको आगे फर्दर कामों के लिए एजेंट बनाते हैं. तो दो तरह के रिलेशनशिप भी यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं. एक ये कि ये जो शेयर होल्डर है डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा बीओडीज के साथ, और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप शेयर होल्डर्स का हो जाएगा मैनेजमेंट के साथ. ये इस तरह.
یہ دو ریلیشن شپ، تو یہی وہ بات کر رہے ہیں یہاں پر کہ جو ایجنسی تھیری ہے اس کے اندر دو طرح کے ریلیشن شپ ہیں کہ دیر آر مینی ادر ٹائپس آف ریلیشن شپس. ایک تو یہ تھا کہ ڈائریکٹر شیئر ہولڈر ریلیشن شپ. Corporate governance is guidance concerned with a shareholder auditor agency relationship or as well as shareholder manager relationship. تو اچھا یہاں پر ایک باڈی الگ سے ایک آ جاتی ہے. اب یہ صاف ظاہر ہے اس باڈی کو الگ طور پر ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں اور یہ ہے ایکسٹرنل آڈٹ. شیئر ہولڈر صاحب ان دونوں کے اوپر بی او ڈیز اور مینجمنٹ ابھی یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. شیئر ہولڈر کیا کرتے ہیں؟ ایکسٹرنل آڈیٹرز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آؤ ان کے بزنس کو چیک کرو اور ان کے بزنس کے اوپر رپورٹ ہمیں پیش کرو. تو یہ ایکسٹرنل آڈٹ جو ہے ان کا تعلق شیئر ہولڈرز کے ساتھ ہے. یہ ان کے ایجنٹ کی کیپیسٹی میں آ کر، یعنی ایک ایجنٹ وہ خود ہائر کرتے ہیں اور دوسرے ایجنٹ کو ہائر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دوسرے ایجنٹ کے اوپر نظر رکھے اور ہمیں بتائے کہ اس نے کام کیسا کیا ہے. The auditors act as the shareholders agents. وہ جو شیئر ہولڈر آئیں گے اب وہ کس کی، یعنی ان کو مینجمنٹ یہ کہہ نہیں سکتی کہ بھی تم کون ہوتے ہو ہم سے یہ کتاب مانگنے والے کہ بھی ہم سے ہم نے جتنے بھی اکاؤنٹ بکس ہیں اپنے مینٹین کی ہوئی ہیں ہم سے تم آ کر مانگتے ہو. تو وہ کہیں گے کہ بھائی آپ کا جو بزنس اونر ہے اس نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم آپ کے اس معاملات کو چیک کریں. تو یہ ان کی ایجنٹ کی کیپیسٹی میں آئیں گے. And the shareholders wish them to maintain their independence of the management of the company being audited. Accountability and fiduciary responsibilities. اچھا چونکہ بات چل رہی ہے اسلامک لاء کے حوالے سے، ہم اسلامک کے بھی وکیل ہے. ایک کنسیپٹ آپ نے ممکن ہے پہلے پڑھا ہو، میں چیک کروں اگر پڑھا ہوگا تو بہتر ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اس کا آئیڈیا دیتا چلوں. وہ ہے فضولی کا تصور. ان آتھورائز ایجنٹ، یہ ان آتھورائز ایجنٹ ہوتا ہے. اسی لیے جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یار ایم فضول میں، تو جب ہم کہتے ہیں نا ایم فضول میں تو اس کا مطلب ہے ہم اسے کیا کہہ رہے تھے کہ یار میں نے تمہیں کہا تھوڑی تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے، ایم فضول میں کر کے آ گئے ہو. جو ایم فضول میں کوئی کام کر کے آ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں فضولی. ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ معاذ سے اس نے گاڑی مانگی اور گیا اور معاذ کی گاڑی بیچ آیا اور آ کے معاذ کو بتاتا یار میں تیری گاڑی بیچ آیا. اب وہ کہتے ہیں کہ بھی گاڑی تو بک گئی، گاڑی بیچ آیا عدنان. اب عدنان جو ہے اس کو معاذ نے کہا بھی نہیں تھا کہ یار میری گاڑی بیچ دو. اب وہ ایک فضول میں ایکشن کر کے آیا ہے. اب اس ایکشن کا کوئی اعتبار ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس بارے میں جیورسٹ میں ڈفرنس آف اوپینین ہے. جتنے بھی جیورسٹ ہیں حنفیوں کے علاوہ جمہور، وہ تو کہتے ہیں کہ بھی فضولی کا ایکشن نلیفائڈ ہے، نل اینڈ وائڈ ہے. وہ کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. فضولی جو کام بھی کرے گا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا کیونکہ وہ ان آتھورائز ایجنٹ ہے. پرنسپل کے اوپر آپ ذمہ داری نہیں ڈالیں گے. یعنی مالکی، شافعی اور حنبلی ان علماء کے نزدیک عدنان نے جو کام کیا ہے، بیچ آیا ہے اس کی گاڑی، اس کا ذمہ داری عدنان پر ہے، معاذ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنی گاڑی واپس مانگے گا. یہاں پر حنفیز کی ذرا تھوڑی سی ڈائیورجنٹ قسم کی اوپینین ہے اور یہ بہت براڈ اوپینین ہے. وہ یہ کہتے ہیں نہیں، دیکھیں جو عدنان ہے سین پرسن ہے، عقل مند ہے، عاقل ہے، بالغ ہے،
اس کا ایک ایکشن ہے، اس کا ایکشن نلیفائڈ نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے پھر انہوں نے یہ تصور نکالا اور احناف نے کہا کہ وہ جب آ کر پرنسپل کو یعنی معاذ کو انفارم کرے گا کہ میں یہ کام کر آیا، اب اس کام کے فضول جانے یا اس کام کے فضول نہ جانا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معاذ کیسے بہیو کرتا ہے، پرنسپل کیسے بہیو کرتا ہے. اب دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو معاذ کہے یار میں بھی سوچ رہا تھا اس کو بیچ دوں، تم نے بہت اچھا کہ یار بیچ آیا تھا، کتنے میں بھی کی. ایک یہ جواب بھی آ سکتا ہے. معاذ کہہ بھی سکتا ہے کہ پاگل ہو، میں نے تو اپنی گاڑی بیچنی بھی نہیں تھی، مجھے میری گاڑی چاہیے. ایک یہ ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی میں نہیں مانتا اس سیل کو، مجھے میری گاڑی چاہیے. تو جہاں پر حنفی کہتے ہیں کہ جب اچھا دی ایکشن آف فضولی the action of Fuzuli will be considered mu'allaq on the ratification of principle. یہ جو بات کرتے ہیں نا معلق، اس کا آپ چلے میں یہاں پہ اس کو یہ معلق لٹک جانا، اس سے ایکشن لٹک جاتا ہے. اب یا تو وہ ریٹیفائی ہو جائے گا، ریٹیفائی کا مطلب اجازت ہو جائے گی. جیسے اجازت ہو جائے گی اب کیا ہوگا؟ تو احناف وہاں پر ایک ٹائم لائن ڈرا کرتے ہیں. احناف کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس پھر دو ٹائم لائنز بن جاتی ہیں. وہ یہ ٹائم لائن مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹائم لائن ہے ہمارے پاس، اور یہ تو دو ٹائم لائن ہیں. اور مثال کے طور پر یہ جو ہے T0 اور یہ T1 دو ٹائم لائن ہے. وہ کہتے ہیں T0 کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو فضولی ہے ان آتھورائز ایجنٹ ہے، وہ کوئی ایکشن کر آتا ہے پرنسپل کے بیہاف پر. جیسے کہ ہم نے کہا کہ عدنان نے گاڑی بیچ دی معاذ کی، یہ T0 ہے. اس ٹائم پر عدنان نے معاذ کی گاڑی بیچ دی. اب آ کر وہ انفارم کر رہا ہے T1 انٹرول میں، اگلے لمحے میں جس ٹائم پہ وہ آ کر معاذ کو انفارم کر رہا ہے وہ T1 ہے، اور آ کر اسے بتاتا ہے یار میں تیری گاڑی بیچ آیا. اب اگر معاذ کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے گاڑی ٹھیک کیا، تم نے یار بیچ دی، تو کہتے ہیں کہ بھی حنفی کہتے ہیں کہ اب کیا کریں گے، یہ جو درمیان کا جتنا ٹائم گزرا ہے T0 سے لے کر T1 تک،
وہ کہتے ہیں کہ ریٹیفیکیشن ہو جائے گی ایز فضولی informs the principal about action done on his or her behalf. یعنی جیسے وہ اس کو بیہاف پہ کوئی کام کرتا ہے اور اس کے بارے میں آ کر اس کو انفارم کرتا ہے، Fuzuli inform the principals about the action done on his or her behalf if principal ratifies it، یعنی الاؤ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، then Fuzuli will be considered his or her agent اب انیشو. یہ لفظ ہے ایجنٹ اب انیشو کا. اب انیشو کا کیا مطلب ہے؟ اب انیشو کا مطلب یہ ہے کہ T0 پہ وہ فضولی تھا کام کرتے وقت، T1 پر آ کر اسے بتا دیا گیا کہ اچھا ہے، اس نے بتایا تو پرنسپل نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے یار تم نے اچھا کیا. تو کہتے ہیں کہ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ سارا جو پچھلا ٹائم گزرا ہے اور T1 پہ جب وہ گاڑی بیچ رہا تھا تو اس وقت بھی وہ ایجنٹ تھا، وکیل تھا، فضولی نہیں تھا. تو اس کے پچھلی ساری کی جو سٹیٹس ہے اس کا وہ فوراً چینج ہو جائے گا. اب ہم کہیں گے کہ ہی از نو مور فضولی، وہ اب فضولی نہیں رہا، وہ ابتدا سے ہی اس کا ایجنٹ شمار ہوگا. اور اگر حنفی کہتے ہیں کہ اس نے انکار کر دیا کہ بھئی نہیں، تو کہتے ہیں کہ پھر اس کی یہ جو سیل ہوگی فضولی کی یہ اس کے اپنے ذمہ ہوگی اور یہ نالیفائڈ اس لیے ہو جائے گی کیونکہ اس نے جو چیز بیچی ہے وہ اس کی تھی ہی نہیں، کہ اس نے جو چیز بیچی ہے وہ اس کی اپنی تھی ہی نہیں، لہذا وہ سیل ہی نہیں شمار ہوگی. ایجنٹ بھی کبھی فضولی ہو جاتا ہے بات کہ ایجنٹ جب اپنی اتھارٹی کے سے باہر جا کر کوئی ڈیسیژن لے گا تو وہ فضولی بن جائے گا. صاحب آپ نے کسی کو ہائر کیا، ایجنٹ بنایا، آپ نے خاص اسپیسیفک پرپس کے لیے بنایا، اگر وہ اس پرپس سے ہٹ کر اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل کر کوئی ڈیسیژن لے گا تو پھر وہ اس ڈیسیژن میکنگ کے اندر وہ کیا بن جائے گا؟ وہ فضولی بن جائے گا، کیونکہ سر اس نے پھر اپنے وہ جو دائرہ اختیار سے باہر کوئی کام کیا ہے. ایجنٹ کیا پھر وہ کنٹریکٹ ختم ہو جائے گا سر؟ نہیں، ایجنٹ کا اس کے اوپر اس کے ایجنسی کانٹریکٹ پر کوئی حصہ نہیں رہے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو پرنسپل ہے وہ یہ دیکھے کہ بھئی یہ تو اتنا بولڈ ڈیسیژن لے لیتا ہے جس کی ہم اس کو اجازت بھی نہیں دیتے، جس کا ہم اس کو کہتے بھی نہیں ہیں، بعد میں اس کو نکاح کانٹریکٹ کینسل کر دیں وہ اور چیز ہے، کیونکہ اس نے وہ اپنے اختیارات سے باہر جا رہا ہے، ہمیں نقصان دے سکتا ہے بعد میں. چلیں واپس آتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی اینڈ فیڈیشری ریسپانسبلٹی. دیکھیں فیڈیشری ریسپانسبلٹی جو ہم کہتے ہیں نا، فیڈیشری کا مطلب ہوتا ہے اپنی چیز سمجھ کر میں آپ کو آسان سے لفظوں میں بتاؤں کہ آپ کو اگر کوئی چیز دی جائے، آپ کسی دوست سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار اسے اپنی چیز سمجھ کر استعمال کرنا.
اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر آپ اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ میں آپ پر اتنا ٹرسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کو ٹھیک استعمال کرو گے، بالکل ایسے ہی جیسے انسان اپنی چیز کو استعمال کرتا ہے. تو اسے کہتے ہیں ہم فیڈیشری کے انداز میں. یہ ٹرسٹ سے متعلق یہ ایک اصطلاح ہے کہ فیڈیشری ریسپانسبلٹی، کہ ایک آدمی کے اوپر ذمہ داری بن جاتی ہے. تو اسی کو ذرا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی. ان دا کانٹیکسٹ آف ایجنسی، accountability means that agent is answerable under the contract to their principal. صاحب ذرا وہ کانٹریکٹ کرتا ہے تو اب وہ اس کانٹریکٹ کے تحت، عقد کے تحت اب وہ آنسریبل ہے. اینڈ مسٹ اکاؤنٹ فار دی ریسورسز آف دیئر پرنسپل اینڈ دا منی دے ہیو گینڈ ورکنگ آن دیئر پرنسپلز behalf. اور وہ اکاؤنٹ فار ہوں گے. اکاؤنٹ فار کا مطلب ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، وہ ذمہ داری ہوگی ان کی، وہ جواب دہ ہوں گے ان وسائل کا، ان ریسورسز کا جو اس کے پرنسپلز کے ہوتے ہیں، اور اس رقم کا جو ان کو ملتی ہے کس کام کے لیے کہ بھی وہ اس کو انویسٹ کریں وغیرہ، اور کس کے بیہاف پر وہ یہ کام کرتے ہیں، پرنسپلز کے بیہاف پہ کام کرتے ہیں. صاف ظاہر ہے پرنسپل انہیں پیسہ دیتا ہے، انہیں وسائل مہیا کرتا ہے کہ تم جو ہے یہ کام کرو. فیڈیشری ڈیوٹی. اب آتا ہے وہ والی بات کہ فیڈیشری ریسپانسبلٹی جو ہے. فیڈیشری ڈیوٹی از اے ڈیوٹی آف کیئر اینڈ ٹرسٹ وچ ون پرسن اور اینٹی اوز ٹو این ادر. تو فیڈیشری ڈیوٹی جو ہے وہ ایک ایسی ڈیوٹی ہے جو کس چیز کی ہے؟ کیئر کی، کرنے کی ہے، ٹرسٹ کی ہے، جو ایک آدمی دوسری آدمی کو دیتا ہے. اٹ کین بی لیگل اور ایتھیکل اوبلیگیشن. ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ کہ آپ کی یہ قانونی اور یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، فریضہ بھی ہے. انڈر انگلش لا کمپنی ڈائریکٹرز اوو اے فیڈیشری ڈیوٹی ٹو دا کمپنی. صاف ظاہر ہے جو کمپنی ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ کمپنی کے لیے ان کو ایک فیڈیشری ڈیوٹی ہوتی ہے ٹو ایکسرسائز دیئر پاور بونافائڈی. بونافائڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی مخلص ہو کر، اخلاص کے ساتھ آپ اس کے لیے کام کریں گے. ہم اس کے لفظ بولتے ہیں بونافائڈی، کہ بھی وہ بونافائڈی کی کیپیسٹی میں کریں گے، یعنی مخلص ہو کر سنسیئرٹی کے ساتھ کام کریں گے. in what they honestly consider to be the interest of the company. کیونکہ ان کو یہی سمجھ کر ہائر کیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے انٹرسٹ میں کام کریں گے، کمپنی کے مفاد میں کام کریں گے. This duty is owed to the company and not generally to individual shareholders. In exercising the powers given to them by the Constitution, the directors have a fiduciary duty not only to act bona fide but also only to use their powers for proper purpose. ایک خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے. The powers are restricted to the purpose for which they were given. ان کے اختیارات محدود ہوتے ہیں لیکن ان کا سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کمپنی کے مفاد میں جو بھی کرنا ہے اپنی کمپنی کے مفاد میں یہ کریں گے. یہ انگلش لا کہتا ہے ان کا. اور آپ اگر دیکھ لیں تو جو ایجنٹ ہے تقریباً اسلامک لا جو بات کر رہا ہے اس میں تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اسلامک لا بھی یہی کہتا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ اپنے پرنسپل کا کام کرے. فیڈیشری ریلیشن شپ ود اسٹیک ہولڈرز. اب ہم نے یہ بات پہلے بھی دیکھ رہی تھی کہ ایک ہوتے ہیں شیئر ہولڈرز اور ایک ہوتے ہیں اسٹیک ہولڈرز. اب فیڈیشری رسپانسبلٹی اسٹیک ہولڈرز کے لیے کیا ہوگی؟ تو ایوان اینڈ فری مین ہیو آرگوڈ، یہ آتھرز ہیں کوئی انگلش ریسرچرز، آتھر انہوں نے کیا کہا ہے کہ مینجمنٹ بی ایز اے فیڈیشری ریسپانسبلٹی ٹو دا اسٹیک ہولڈرز اینڈ ٹو دا کارپوریشن ایز این ایبسٹریکٹ اینٹی. یعنی جو مینجمنٹ ہوتی ہے اس کی دو جہتیں ہوتی ہیں. ایک انہوں نے اسٹیک ہولڈرز کے مفادات کا خیال رکھنا ہے تو دوسری طرف کارپوریشن کا بھی رکھنا ہے. It must act in the interests of stakeholders as their agent, and it must act in the interest of the corporation to ensure the survival of the firm, safeguarding the longer term stake of each group.
اچھا اس نے کسی ایک کمپنی کی طرف جھکاؤ کسی ایک کی طرف، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف شیئر ہولڈر کا خیال رکھے اور اسٹیک ہولڈر کا نہ رکھے، یا اسٹیک ہولڈر کا رکھے اور شیئر ہولڈر کا خیال نہ رکھے، بلکہ اس نے دونوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور لمبے عرصے تک کے لیے، صرف شارٹ ٹرم مفادات کے لیے بھی نہیں، تاکہ لانگ ٹرم کے جو سٹیکس ہیں ہر گروپ کے، خاص اسٹیک ہولڈر ہوں یا شیئر ہولڈر ہوں، تو اس کا اس نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ایک انٹروڈکشن تھا اس پہ۔ پرفارمنس: The agent who agrees to act as agent for reward has contractual obligation to perform their agreed task۔ صاف ظاہر ہے ایجنٹ کو جس مقصد کے لیے ہائر کیا گیا، اب یہ اس کی کانٹریکچوئل obligation بن جاتی ہے، باقاعدہ عقد کیا ہے اس نے، یہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ٹاسک کو کرے۔ An unpaid agent is not bound to carry out their agreed duties، یعنی آدمی ایجنٹ تو ہوتا ہے لیکن ان پیڈ ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا رضاکارانہ طور پر آ کر کوئی کام کرنا، تو کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری پرفارم کرنے کی ان پیڈ ایجنٹ کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ان پیڈ ہے، اس نے کوئی کانٹریکٹ آپ کے ساتھ نہیں کیا، اگر وہ کوئی ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو وہ جواب دہ نہیں ہے۔ So any agent may refuse to perform an illegal act۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایجنٹ خواہ وہ کنٹریکچوئل ہے یا ان پیڈ ہے، اس کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی ایکشن کو پرفارم کرنے کی اجازت جو ہے وہ اس بارے میں انکار کر دے اور کہے کہ نہیں بھائی میں یہ کام نہیں کرنے کا، تو یہ پرفارمنس کے زمرے میں آئے گا اس کے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ فیڈیشری ریسپانسبلٹیز ہیں۔ نمبر 1 اکاؤنٹیبلٹی آ گیا، فیڈیشری ڈیوٹی آ گیا، پھر فیڈیشری ریلیشن شپ وتھ اسٹیک ہولڈرز آ گیا، اب ہے ان کی پرفارمنس، پھر ہے اوبیڈینس۔ The agent must act strictly in accordance with their principal's instruction provided that these are lawful and reasonable۔ اوبے کرے گا، ویری سمپل، انکار نہیں کرے گا، جو انسٹرکشن اسے دی گئی اسی کو وہ فالو کرے گا۔ ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، ایجنٹ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ جو مجھے آرڈر کر رہا ہے یہ اس کے لیے نقصان دہ، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا میں اس کو اس بارے میں ڈس اوبے کر لیتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو ڈس اوبے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ Even if they believe disobedience to be in their principal's best interest, they may not disobey instructions۔ تو وہ انسٹرکشن کو فالو کریں گے، اسے ڈس اوبے نہیں کریں گے۔ Only if they are asked to commit an illegal act may they do so۔ ہاں اگر انہیں illegal ایکٹیویٹی تو پھر وہ ڈس اوبے کر سکتے ہیں، ادروائز ایجنٹ کا کام ہے کہ وہ اپنے پرنسپل کو اوبیڈینس دکھائے۔ Skill: a paid agent undertakes to maintain the standard of skill and care to be expected of a person in their profession۔ جس آدمی کو اس کی مہارت اور اس کے تجربے کی بنیاد پر اس کو کہا کیا گیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس مہارت اور تجربے کو کام میں لائے اور وہ کمپنی اور کارپوریشن کے لیے کام کرے۔ Personal performance: the agent is presumably selected because of their personal qualities۔ خاص طور پر اس کو اسی وجہ سے ہی تو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ خاصیت ہے، تمہارے اندر یہ کوالٹی ہے۔ and owes a duty to perform their task themselves and do not delegate it to another۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسی خاص ذمہ داری کی وجہ سے ہم نے تمہیں ہائر کیا ہے، اس لیے نہیں ہائر کیا کہ تم کسی اور کو وکیل بنا کر وہ کام کرواؤ، ہم نے یہ کام اس لیے کرایا تھا کہ یہ کام تم خود کرو گے، تو اس لیے اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کام کسی اور کے ذمہ لگائے۔ but they may delegate in a few special circumstances if delegation is necessary۔ ہاں یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب کسی اور کو ہائر کرنا اس کے لیے از بس ضروری ہو گیا ہو، بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہو۔ such as a solicitor acting for the client would be obliged to instruct a stakeholder to buy or sell listed securities on a stock exchange۔ فار ایگزامپل جو مینجمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اسٹاک لسٹڈ کمپنیز کے اندر انویسٹ کرے، لیکن مینجمنٹ کے اندر جو ہے وہ اتنی اہلیت اور اسکل نہیں ہے کہ وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر کے لیے خود کرے، تو ساتھ وہ کسی وہ بروکر کو خدمات لیں گے جو تجربہ کار ہوگا، تو کہتے ہیں کہ پھر اس پرپس کے لیے اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنا ایک وکیل کسی کو بنا لیں تاکہ وہ یہ کام سر انجام دے دے۔ تو یہ ایک وہ خاص قسم کے حالات ہیں، ادروائز
امور چلانے کے لیے وہ کسی اور کو ہائر نہیں کر سکتے. جو کام مینجمنٹ کا ہے وہ مینجمنٹ خود کرے گی. تو اسے کہتے ہیں پرسنل پرفارمنس, یا انسان جو ہے وہ ذاتی طور پر وہ خود پرفارم کرے. ایجنٹ. No conflict of interest. The agent owes to the principal a duty not to put themselves in a situation where their own interests conflict with those of the principals. For example, they must not sell their own property to the principal. مثال کے طور پر معاذ عدنان کو کہے کہ میرے لیے کوئی پلاٹ خرید دو, تو عدنان جو ہے وہ ذہن میں ہو کہ میں نے اپنا پلاٹ تو بیچنا ہے, کیوں نہ میں اپنا پلاٹ اسی کو بیچ دوں. تو کہتے ہیں وہ یہ نہیں ہو سکتا, کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. صاحب ظاہر جب اپنا پلاٹ بیچے گا معاذ کو تو مہنگا کر کے بیچے گا کہ صاحب ذرا خریدنا بھی تو اس کے بیاف پہ میں نے ہی ہے, تو ریٹ زیادہ لگا لوں کہ مجھے فائدہ ہو جائے. تو اسے کہتے ہیں یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یعنی ایسا وقت ایسی پوائنٹ آ گیا ہے کہ جس میں وکیل کا اپنا مفاد بھی اس کے اندر وابستہ ہے. آر یو کلیئر؟ یس سر. یس سر. تو اس کے ساتھ اس کا اپنا مفاد بھی وابستہ ہے. تو اس وجہ سے اسے کہتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ. تو کہتے ہیں ایسی سچویشن بھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, کانفیڈنس. دا ایجنٹ مسٹ کیپ ان کانفیڈنس وٹ دے نو آف دیئر پرنسپلز افیئر ایون آفٹر دا ایجنسی ریلیشن شپ ہیز سیزڈ. تو کہتے ہیں کہ بھئی ایجنٹ جو ہے وہ اس اعتماد کو بھی برقرار رکھے جو پرنسپل نے اس کے اوپر کیا ہے, حتیٰ کہ پرنسپل ایجنٹ کا کانٹریکٹ ختم ہو جائے اور وہ اب اس کا وکیل نہ بھی رہے ایجنٹ. تو صاف ظاہر ہے جب تک وہ اس کا وکیل رہا, اس کے معاملات کے بارے میں جانتا رہا, اندر کی خبریں رکھتا ہے, تو کہتے ہیں کہ بھئی وکیل کی یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اس کا وکیل نہ رہے اور چلا جائے تو اس کمپنی یا کارپوریشن کے جو سیکریٹس ہیں, جو راز ہیں, وہ اپنے پاس رکھے. ان رازوں کو وہ کسی کو سیل نہ کرے, کسی کے سامنے افشا نہ کرے, اور اس کی اجازت نہیں ہے. عدنان کو کہا جا رہا ہے میری گاڑی بیچ آؤ. عدنان گیا, گاڑی بیچ آیا 20 لاکھ کی. یا آپ نے کہا کہ یار 20 لاکھ کی گاڑی بیچ آؤ, آگے کیا 21 لاکھ میں بیچ آیا اور اس نے آپ کو آ کر 20 دے دیے. ایڈیشنل بینیفٹ اس نے خود رکھ لیا. تو کہتے ہیں ایجنٹ کو یہ ایڈیشنل بینیفٹ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یا کمپنی نے کہا کہ یہ کام کروانا ہے, جس طرح روڈ بنانی ہے, مثال کے طور پر گورنمنٹ بن دیتی ہے اور مختلف کمپنیاں آ جائیں اور وہ ایجنٹ کو کہیں کہ بھی تم یہ پروجیکٹ ہمیں دے دو, ہم تمہیں اتنا بینیفٹ دیں گے, ریوارڈ دیں گے. تو کہتے ہیں وہ برائب کے زمرے میں آئے گا, وہ فراڈ کے زمرے میں آئے گا, جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں آج کل آپ اکثر اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں کک بیکس. یہ جی سر. کک بیک کیا ہوتی ہے؟ یعنی پرنسپل کو آپ نے پیچھے سے جا کر آپ نے لات ماری ہے, کک بیک. سمجھ آ گئی بات؟ آپ نے اس کی بیک پر لات ماری ہے, آپ نے اس کو اس کا مطلب آپ نے اس کو دھوکہ دیا ہے. یہ کک بیکس کرتے ہیں نا, اور ملینز کی. تو وہ کہتے ہیں یہ فراڈ اور برائب کے زمرے میں آئے گا کہ آپ نے اگر کسی دوسری فریق سے فائدہ موجود ہیں. جی سر. اچھا, ایجنسی ان دا کانٹیکسٹ آف دا ڈائریکٹر شیئر ہولڈر ریلیشن شپ. Agency is a significant issue in corporate governance because of the dominance of the joint stock company, the company limited by shares as a form of business organization. Joint stock ہے, مختلف لوگ مل کر اس کمپنی کو چلاتے ہیں جوائنٹلی, اور اس کے جو شیئرز ہیں یہ اسٹاک مارکیٹ پہ فلوٹ ہوتے ہیں. For larger companies, this has led to separation ownership of the company from its management. یہ وہ کمپنی ہوتی ہے جس کی اونرشپ الگ ہوتی ہے, جس کی مینجمنٹ الگ ہوتی ہے. یعنی سول پروپرائٹرشپ کی طرح کام نہیں چل رہا ہوتا کہ بھی ایک ہی آدمی مینیجر بھی ہو اور اونر بھی ہو. یہاں پر مینجمنٹ اور اونرشپ الگ الگ ہے.
although the ordinary shareholder یعنی equity shareholder are the owners of the company to whom the board of directors is accountable. جو شیئر ہولڈرز ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز جو بی او ڈیز ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے شیئر ہولڈر کو. the actual power of shareholder tend to be restricted. اب یہاں پر جو مالک ہوتا ہے اس کے اختیارات بھی ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. یہ بڑے مزے کی بات بتاتے ہیں انگلش لا. they normally have no right to inspect the books of account. یعنی ڈائریکٹ شیئر ہولڈر کوئی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کمپنی میں بھی مجھے اکاؤنٹ کی بک چیک کراؤ, مجھے یہ دکھاؤ کہ تم نے اگلے فیصلے کیسے کرنا ہے, تم نے کیا طریقہ کار اپنایا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں مینجمنٹ جو ہے وہ اونرشپ کو نہیں دے گی. کیوں نہیں دے گی؟ کیونکہ اس کے اختیارات محدود ہیں. یہ ڈیسیژن سب کچھ انہوں نے لینا ہے, تو یہ سارا کی ساری ذمہ داری ان کی ہے. یہ کنونشنل لا کہتا ہے, بہرحال اسلامک لا اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ مالک ہے, اس کی مرضی ہے, اور وہ آئے اور اس کو چیک کرے. لیکن یہ پرابلم بہرحال اس وقت ہو سکتا ہے, ممکن ہے اسلامک لا اس کی اجازت نہ دے جب ایک سے زیادہ شیئر ہولڈر ہوں اور ان میں سے کوئی ایک شیئر ہولڈر آ کر کہے کہ مجھے دکھائیں. ممکن ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو کہ وہ شیئر ہولڈر جو ہے اس میں اس کمپنی کے اندر اس کا شیئر کم ہو, لیکن ایک اور کمپنی میں بھی اس کا شیئر ہو, اور وہ کمپنی اس کمپنی کی کمپیٹیٹر ہو, اور ممکن ہے وہ یہاں کی انفارمیشن لے جا کر دوسری کمپنی کے سامنے لیک کر دے اور باقی شیئر ہولڈر کا نقصان ہو جائے اور وہ دوسری کمپنی کو زیادہ ارننگ کروا کے اپنا زیادہ بینیفٹ لے لے. تو بہرحال بہت ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اونرشپ کا جو اختیار ہے, اسے دائرہ کار ہے, اسے محدود کر دیا گیا ہے, اور کہا گیا کہ جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ ریسٹرکٹڈ ہیں, وہ ان کے اکاؤنٹس بکس اور ان چیزوں کو وہ چیک نہیں کر سکتے. The day-to-day running of a company is the responsibility of the directors and other managers to whom the directors delegate, not the shareholders. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روزانہ کا بزنس آپریشن چل رہا ہوتا ہے, ان کو چلانا یہ کس کی ریسپانسبلٹی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ڈائریکٹرز کی ریلیشن شپ ہے, ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہے. اور ڈائریکٹر خود بھی یہ کام نہیں کرتا, بلکہ اس کے لیے وہ مینجمنٹ کو ہائر کرتا ہے, اور یہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ شیئر ہولڈرز کی ذمہ داری نہیں ہوتی, کیونکہ شیئر ہولڈر اگر یہ کام انہوں نے خود کرنا ہوتا تو پھر وہ کسی کو ایجنٹ ہی کیوں بناتے, وہ مینجمنٹ اور بی او ڈیز کا یہ سردرد لیتے ہی کیوں. For these reasons, therefore, there is a potential for conflict of interest between management and shareholders. یہی وجہ ہے کہ بھی شیئر ہولڈر کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ آئیں اور مینجمنٹ سے کہیں کہ جی ہمیں اکاؤنٹس کی کتابیں دکھائیں, ہمیں لیجرز دکھائیں, کیونکہ ان کے اندر کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ سکتا ہے کہ ممکن ہے کوئی شیئر ہولڈر جو ہے وہ کچھ انفارمیشن لیک کر دے اور کسی اور ایسی کمپنی کے آگے جہاں پر اس کے شیئر سے زیادہ اس کا وہاں پر مفاد وابستہ ہو.